बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट के साथ मैं उसामा तैयब। बड़े अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उन आलिम दीन के साथ, रिलीजियस स्कॉलर के साथ प्रोग्राम करूँ। मुझे एक दफ़ा मौका मिला अल्लामा अमीन शहीदी साहब के साथ प्रोग्राम करने का, और बहुत से ऐसे सवालात, बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं बड़े अदब के दायरे में रह के अल्लामा इमरान अब्बास मज़ाहरी साहब के साथ डिस्कस करूँगा। और मैंने प्रोग्राम से पहले इनको कहा था कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप कहें कि इसको कट कर दो, हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद हरगिज़ ना तो तफरकाबाजी है और ना ही किसी के जज्बात को मजरू करना है। सिर्फ ये कि हम वो डिफरेंसेस के ऊपर बात कर सकें, कुछ चीज़ें जो हमारे बहुत से भाइयों को, बहनों को जो क्लियर नहीं है उसके ऊपर बात कर सकें। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। हम रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे, बाकी चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा वो ये जानना चाहूँगा, क्या दाढ़ी के मसाइल में कोई इख्तलाफ है? क्योंकि जो आम फहम हमें बताया गया, हमने सुना वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी या जो उनकी तरफ से हुक्म है वो ये है कि आपकी एक मुट्ठी से 2 बाल नज़र आते हों। आपको देखा हमने तो हमें ये कहा कि नहीं, कितने कदम के फासले से नज़र आ जाएं बाल तो वो दाढ़ी होती है। इस हवाले से सबसे पहले रहनुमाई फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ मकतब आले मोहम्मद में दाढ़ी रखना वाजिब है। अच्छा, इसमें दाढ़ी कितनी होनी चाहिए? तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि इतने कदमों से वो पता चल जाए कि दाढ़ी है। ओके, ये गलत है। ये गलत है। ओके, हमारे यहाँ ये है कि उर्फ़ आम में उसे दाढ़ी कहा जाए। मसलन मैंने जितने बाल मेरे चेहरे पे हैं जी, अगर आप यहाँ 10 लोग मुझसे मिले हैं और आप 10 लोगों से पूछें कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है या नहीं, तो अगर वो कहें कि इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है तो उर्फ़ आम में से कहा जाता है कि ये दाढ़ी है। ओके, लेकिन साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि ये आपको भी सुनने में मिलता है जो मैंने बात की है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इख्तिलाफ है और कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिस पे कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं वो कन्फ्यूजन्स हैं। इसमें यह है कि जो वाजिब दाढ़ी है वो यही है कि उर्फ़ आम में उसे दाढ़ी करार दिया जाए। बिल्कुल सही। लेकिन एक और चीज़ है इसके अंदर, अब इसका जो जाविया है वो लोगों की निगाह में इसका जाविया मुख्तलिफ है। मैं एक बड़े सॉफ्ट एंगल से इस बात को आपके सामने और मैं यही चाहूँगा कि सॉफ्ट एंगल से रखिएगा, क्योंकि दीन के मामलात को पॉजिटिव अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। फसाद, लड़ाई और बुरी बुरी बातें करके आप किसी को करीब नहीं कर सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने अपनी किताब तय्यबुल बयान में इरशाद फरमाया है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। वो रसूल जिनका अखलाक परवरदिगार है, जिनका अदब परवरदिगार है, कि अल्लाह ने अपना अखलाक इन्हें सिखाया, ऐसे रसूल को जिनसे बेहतर ना किसी के पास इल्म है, ना अखलाक है, उसवा हसना है, खुदा ये कह रहा है कि जब तू लोगों को दावत दे अपने दीन की तरफ तो तेरे मौइज़े में हुस्न होना चाहिए। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और तेरी गुफ्तगू हसीन तरीन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बड़े अच्छे अंदाज में आप मैसेज आप एक दूसरे को पहुंचाएं। अब इसका जो सॉफ्ट एंगल है जिसके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ वो ये कि दाढ़ी इतनी हो एटलीस्ट के उर्फ़ आम में दाढ़ी कही जाए। उससे आगे मैं फ़र्ज़ करें जितनी दाढ़ी रखूँगा वो अच्छा है, बिल्कुल ठीक, वो अच्छा है। सिर्फ ये है कि मुझे उस दाढ़ी को अपनी ज़ात के साथ जो है उसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मेरा कैरेक्टर और मेरी दाढ़ी जो है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक है, मेरा कैरेक्टर कैलिब्रेट कर सकता हो उस दाढ़ी को। ऐसा ना हो कि दाढ़ी तो मैंने छोड़ी हुई हो और काम मेरे जो हैं वो ऐसे हों कि बेहतर है कि क्लीन शेवन ही हूं। तो लेकिन बड़े अदब के साथ मैं इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वो कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी खातून ने अबाया लिया हुआ है, पर्दा किया हुआ है, अगर किसी मर्द ने दाढ़ी रखी हुई है और वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए जी, तो हमें उस पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, उस पे आप नहीं कर सकते, उस पे आप जी जी बिल्कुल उस पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको सही रास्ते के बारे में जरूर बताएं, उसकी तबलीग जरूर करें। मैं उसाम भाई अपनी बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं अगर दाढ़ी, मेरा भी जी चाहता कि दाढ़ी मेरी बड़ी हो, लेकिन फिर किरदार उसके मुताबिक फिर उसके मुताबिक मुझे वो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं दाढ़ी पे तो मेरा जोर हो
اور کیریکٹر جو ہے وہ بالکل اس کے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا. بالکل صحیح. تو اس لیے جتنا میرا کیریکٹر مجھے پتا ہے نا جی, میں اتنی ہی داڑھی رکھوں گا. اس سے زیادہ داڑھی بڑھانے کے لیے مجھے کیریکٹر کو بھی جو ہے وہ انہانس کرنا پڑے گا اور بڑھانا پڑے گا. بالکل صحیح. میرا جتنا علم ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی, ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی, رفع یدین کیا بھی اور نہیں بھی کیا. جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پہلی بات؟ اور صرف آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں صرف آپ نے اس چیز کو چوز کیا؟ دیکھیے اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے جو آپ نے فرمایا کہ کبھی انہوں نے ہاتھ کھول کے پڑھی اور کبھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھی اور کبھی رفع یدین کیا اور کبھی نہیں کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذمہ دار ہستی کے لیے ایسی فکر ذہن میں رکھنا کوئی معقول نہیں ہے. ریزن بینگ کہ ایک استاد جو ہے وہ دو عمل کر کے چلا جائے مختلف طریقوں سے, اور سٹوڈنٹس کو یہ بتا کے نہ جائے کہ ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے, تو کیا ایک باشعور انسان اس چیز کو تسلیم کر لے گا؟ میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر سے اگر جاتا ہوں تو میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کو بتا کے جاتا ہوں کہ بیٹا یہ یوں کرنا ہے, یہ یوں کرنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ قیامت تک جس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ رہے ہیں, کیا آپ کا دماغ شعور مانتا ہے کہ رسول خدا جو ہے ایک ایسی سچویشن میں چھوڑ گئے ہیں اس امت کو کہ امت کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم نے تو یوں بھی پڑھی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی پڑھی ہے. تو یا تو یہ ہوتا کہ جاتے ہوئے وہ یہ کہہ جاتے کہ میں نے ہاتھ کھول کے بھی پڑھی, ہاتھ باندھ کے بھی, لیکن تم یوں پڑھنا, وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا انہوں نے کہا ہو کہ میں نے کبھی رفع یدین کیا ہے کبھی نہیں کیا, لیکن تم کرنا یا تم نہ کرنا, پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ خود دو طرح کے عمل کر کے چلے گئے, اور امت جو ہے اسے قیامت تک رہنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی کنفیوژن نہیں ہے کہ امت قیامت تک اس پہ لڑتی رہے گی اور اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آئے گی؟ صحیح, ٹھیک ہے. یہ شعور اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یوں کر لیا اور کبھی یوں کر لیا, اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے, اور امت قیامت تک جو ہے وہ بکھلائی رہے, اور وہ کوئی کہے جی میں تو اس چیز کو مانوں گا اور دوسرا کہے میں اس کو مانوں گا. صحیح. آپ کی ریسرچ کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ کا ریفرنس کیا ہے اس حوالے سے؟ میرا ریفرنس اس سے زیادہ مضبوط ریفرنس جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا, اور یہ وہ ریفرنس ہے کہ اگر آپ مدینہ چلے جائیں تو جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں جو ان کے ائمہ فقہ ہیں, مثلا امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, ان میں ایک امام مالک جن کی موت ہے امام مالک, اور جو اسلامی جو لٹریچر ہے اس میں دیٹ از سپوز ٹو بی دا فرسٹ بک ریٹن ایور, موت امام مالک. جتنے مالکی ہیں وہ سارے کے سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. امام مالک کا اس پہ فتویٰ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے, رسول اکرم نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے, تو انہوں نے فرمایا جو دلیل انہوں نے دی ہے میرے پاس بھی وہی دلیل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں, خاندان اہل بیت میں کسی کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. صحیح. میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. صحیح. اور رفع یدین کے حوالے سے بھی؟ رفع یدین کے حوالے سے بھی بات وہی ہے. جب پہلے اس چیز کو آپ وہ دیکھ لیں نا جی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز یوں پڑھ رہے ہوں, دوسرے دن یوں پڑھ رہے ہوں, تو ایسی جو ہے وہ حالت میں امت کو چھوڑ جائیں, دس ناٹ پاسبل. رفع یدین جو ہے اللہ اکبر کی عملی آپ کے اعضاء و جوارح سے اس کی عملی تشریح ہے. اللہ اکبر یعنی جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی آپ تھوڑا جھکے تو آپ نے پروردگار کو عظیم کہا, اور جھکے تو اس کو اتنا ہی اعلیٰ کہا. یعنی آپ جھکتے جا رہے ہیں اور اس کی بلندی کا آپ جو ہے وہ اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اپنے اعضاء و جوارح سے اگر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ دوسرا انسان بھی جو ہے وہ سمجھ لے کہ ایکچولی میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. اب جب میں یہ کہتا ہوں تو میرے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ میں اندر سے کیا کہہ رہا ہوں, اس کی بڑائی کو بیان کر رہا ہوں کہ پروردگار میں تیرے سامنے بالکل سرنڈر کرتا ہوں, میری حیثیت کچھ نہیں ہے, تو اکبر ہے. تو اس کی یہ اس کا فلسفہ ہے. مسلک آل محمد میں, خانوادہ اہل بیت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اور میں نہیں سمجھتا کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کیا آپ امام حسین علیہ السلام کو امام بھی کہتے رہے اور کبھی ان سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ جی آپ بتائیں کہ رفع یدین کیسے کرنی ہے؟ تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں، آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بھی دیکھ لیں، آپ مولا امیر المومنین کی سیرت کو بھی دیکھ لیں، تو اگر آپ کو ان کی سیرت میں یہ نظر آتا ہے تو آپ کر لیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو جس چیز کے اوپر نکاح متا کی میں بات کرنا چاہوں گا، جس کے جائز ہونے کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، جبکہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی مختلف جو کنسیپٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہوں گے، لوگ پوچھتے بھی ہوں گے، بات بھی کرتے ہوں گے کہ اس کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کو منع کیا گیا، شاید آپ کی طرف سے اسکول آف تھاٹ یہ ہے۔ اچھا، ایک اس میں روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اس کو منع کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ اہل سنت حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج میں نے دین تم پہ مکمل کر دیا، تو اس کے بعد دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ نساء کی آیت جس میں متاع کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لفظی معنوں میں دیکھو، جبکہ آپ کی طرف سے جو دلائل آتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ متاع ہی کا ذکر ہے۔ ہے کیا اختلاف کیوں ہے، کس بات پہ ہے، اور یہ پہلے ان دو جواب دے دیں، پھر ایک دو اور چیزیں جو میں آپ سے جو ہے وہ اس پہ بات کروں گا۔ اس میں اسامہ بھائی دیکھیے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جن سے تم متاع کرو ان کو ان کا مہر جو ہے وہ عطا کر دو۔ اچھا، اگر آپ عالم اسلام کی جو تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر لفظ متاع موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لٹرل میننگز ہیں کہ تم عورتوں سے نفع پاؤ تو ان کو یہ کر دو۔ تو متاع کا جو بطور ٹرم، بطور اصطلاح متاع کا لفظ جو ہے وہ آپ کی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے بہت سارے ریفرنسز، یہاں ظاہر ہے یہاں مطلب مناظرہ نہیں ہو رہا تو میں آپ کے سامنے وہ ریفرنس رکھوں۔ ابھی میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ متاع ہوا کرتا تھا، اس پہ تو سارے مانتے ہیں، تو اٹ مینس کہ متاع کی ٹرم تھی یہ پیچھے، یہ پیچھے اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، جو مین سٹریم بکس ہیں عالم اسلام کی، اس کے اندر جو ہے وہ تمتع، اسے یعنی جب بولا جاتا ہے تو تمتع کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ہیں، ایک حج ہے، حج کا تمتع ہے، ایک متعۃ الحج ہے، ایک متعۃ النساء ہے۔ تو حج و عمرے کا اکٹھا بجا لانا یہ متاع حج ہے، اور متاع نساء جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کویشچن یہ ہے، پیچھے بھی ایک پروگرام ہو رہا تھا تو اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی، تو میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ متاع کے اوپر آپ کے ریزرویشنز کیا ہیں، آپ اس کو کیوں صحیح نہیں سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بے حیائی ہے۔ تو میں نے کہا جی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عہد، یعنی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ عہد رسول اللہ میں موجود تھی، عہد خلیفہ اول میں موجود تھی، پھر خلافت، دوسری خلافت میں اسے منع کر دیا گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کام جو عہد رسول اللہ میں ہوتا رہا ہے اور خلافت اولیٰ میں ہوتا رہا ہے، آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ وہ جو میں نے بات کی کہ جب بے حیائی تو بے حیائی ہوتی ہے، جب بھی ہو وہ بے حیائی تو بے حیائی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بے حیائی کی خدا پہلے اجازت دے دے اور پھر بعد میں کہ نہیں اس کو رہنے دے۔ تو متاع کا جو مسئلہ ہے، مسلک آل محمد میں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہے، اس پہ اجماع ہے کہ متاع جو ہے قرآن مجید کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہوتا رہا ہے، خلافت اولیٰ کے عہد میں ہوتا رہا ہے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسے منع نہ کیا گیا ہوتا تو بڑا ہی کوئی شقی القلب انسان ہوتا، بڑا ظالم انسان ہوتا جو زنا کرتا۔ اور اگر آپ اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ جس پروردگار نے آپ کو شادی کا حکم دیا ہے، تو شادی کو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے امر کو اس میں سے نکال دیں تو کیا ڈیفرنس ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عمل جیسے طلاق کی وہ ایک توجیہ یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی نکاح طلاق کی نیت سے نہیں ہوتا، جبکہ اس میں ویسے ہی ٹائم باؤنڈ ہے۔
تو اٹ مینس کہ وہ طلاق کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کی مرضی ہے, آپ دائمی نکاح کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ وہیں پہ جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ کس نے کہا جی, یہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے کہ طلاق کی نیت سے ہوتا ہے نکاح؟ Who said that؟ اچھا یہ نہیں, جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو وہ طلاق نہیں ہے. نہیں, طلاق کیا ہے؟ طلاق ایکچولی کیا ہے؟ طلاق ایک ایسے شادی ٹوٹ گئی, ختم نکاح ختم ہو گیا نا, تو وہ جو ختم ہونا ہے وہ آپ کے اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے ختم ہو, یا آپ نے خود سے کہہ دیا کہ جی ختم ہو گیا؟ وہاں آپ نے پہلے کہہ دیا. مسیار کیا ہے کہ آپ نے اپنے سارے رائٹس جو ہیں وہ لے لیے اور آپ نے کر لیا, نکاح کر لیا آپ نے, لیکن اس میں طلاق نہیں ہے. نہیں, طلاق دیکھیں نا, طلاق کیا ہے؟ طلاق ایکچولی کیا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان میں سے شوہر کے پاس یہ رائٹ ہے جی, ٹھیک ہے, کہ وہ بیوی کو اپنی زوجیت سے جو ہے وہ الگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر عورت الگ ہو رہی تو اسے خلا آپ کہہ رہے ہیں. تو یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے, وہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے. وہاں بھی عقد ہے, اسے عقد مطاع کہا جاتا ہے, اسے عقد دائمی کہا جاتا ہے, اسے عقد غیر دائمی کہا جاتا ہے. وہاں بھی صیغے پڑھے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی شرائط ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ بازار میں پھر رہے ہیں اور جو مرضی آپ کر رہے ہیں مطاع کے نام پہ. اچھا, اب یہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ نکاح مطاع کیا کیسے جاتا ہے. ایک دو جو کنفیوژن ہے پہلے وہ بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ اس پہ ٹھیک کر لیں. آپ ہی کی طرف سے دو مختلف رائے میں نے سنی. ایک یہ سنی میں نے کہ آپ کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, اور آپ بیوہ یا طلاق یافتہ کے خاتون کے علاوہ آپ نکاح مطاع نہیں کر سکتے. یہاں تک ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر نہیں اگر خاتون اور مرد راضی ہیں تو ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ولی کی اجازت ہے یا نہیں ہے, چاہے طلاق یافتہ ہیں یا نہیں ہے, چاہے بیوہ ہیں یا نہیں ہے, کنواری ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ نکاح مطاع ہو سکتا ہے. ایک جگہ پہ یہ تھا کہ کنواری جو خاتون ہے ان کے ساتھ نکاح مطاع ہو ہی نہیں سکتا. جی, اس میں یہ گزارش ہے کہ جو کنواری ہیں, باکرہ ہے جو, اس کی شادی بھی ہو تو اس کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگریڈ, ٹھیک ہے نا جی. تو جب شادی کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے بھی ولی کی اجازت کی ضرورت ہو سکتا ہے. جی, ولی کی اجازت کی ضرورت ہے, لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, خود سے آپ نہیں کر سکتے. اوکے. اچھا, ایک عورت جو ہے وہ طلاق یافتہ نہیں ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, تو اس کے ساتھ تو نہ نکاح ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. اسی طرح وہ عورت جو فاحشہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ منع ہے. ریزن بینگ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے. جب ایک عورت طلاق لیتی ہے تو وہ جو عدہ ہے وہ جب گزارتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پیورٹی کی طرف آ جائے. یعنی جو پریگننسی کے چانسز ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں اس میں سے. ہاں جی, وہ 3 طہر گزارتی ہے. جی, جو مینسٹرل سائیکل ہے وہ 3 طہر جب گزارتی ہے تو پھر اب اسے کہا جا سکتا ہے میڈیکلی کہ اب چانسز نہیں ہیں کہ یہ بیبی کنسیو کر لے, ٹھیک ہے. تو تب وہ اس لائق ہوتی ہے کہ وہ آگے نکاح کر سکے. تو جو فاحشہ ہے, جو بازاری عورت ہے, اس کا یو نیور نو کہ وہ کس پوزیشن میں ہو سکتا ہے, وہ جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے وہ کس پوزیشن میں ہو, تو آپ اس کو نہیں کر سکتے اس طرح. یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو طلاق یافتہ ہے, جو بیوہ ہے, جو معاشرے میں قسم پرسی کی حالت میں رہ رہی ہے, جو خود چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو اس کا سر پہ ہاتھ رکھ دے, کوئی ہو جو اسے شیلٹر پرووائڈ کر دے, اس کا نان و نفقے کا ذمہ دار بن جائے, اس کے بچے ہیں, بچے یتیم ہیں, کوئی ایسا ہو جو ان کو بھی سنبھال لے, تو اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ کار خیر کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ سچویشن ہے مطاع کی. یا آپ فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سپاہی تھے جب وہ جنگوں پہ جاتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم کریں, یہ جو خواہش ہے اس کو کیسے دبائیں اور کیا کریں. تو رسول خدا نے کہا کہ یہ, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ساتھ جو دے کے بھی وہ کر لیا کرتے تھے. تو ایسی سچویشن میں آپ جنگ پہ ہیں, آپ 6 مہینے کے لیے جو ہے وہ اپنے وطن سے دور ہیں, آپ کسی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ وہ جو آپ کی ارج ہے, سیکشول ارج جو ہے, اس کی فلفلمنٹ کر سکیں. تو ایسی سچویشنز میں اس کو کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور اس کو ایز اے فن کرنا کہ جی میرے پاس اجازت ہے تو میں دھما چوکڑیاں جو ہے مچاتا پھروں گا اور پورے جنگل کا شیر میں ہی ہوں, بس ایسے نہیں ہے. تعداد ہے اس میں؟ تعداد نہیں ہے جس آپ ایک وقت میں 4 مطاع کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنڈیشن ساری اس میں جو ہے وہ پوری ہوگی. پوری ہو. اچھا, ایک اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے
کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ وہ ٹائم جو ہے وہ معاف کر دیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ نے معاف کر دیا, پھر دوبارہ کرنا چاہیں گے پھر کر لیں گے. جی پھر کر لیں گے, ملٹیپل ٹائمز آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے عقد دائمی میں ہوتا ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا میں طلاق دیتا ہوں. ہاں, اب طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ 3 طہر گزرتے نہیں ہیں, وہ ٹائم گزرتا نہیں ہے, وہ دوبارہ رجوع کر لے گا. تو وہ 10 مرتبہ بھی رجوع کر لے گا. وہ 3 دفعہ میں عرض کرتا ہوں نا جی, جہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اس کے اوپر جو پوائنٹ اصل میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ 3 دفعہ کے بعد کرے گا تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے. یہاں ہماری سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے کہ بندے بار بار چیزیں کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. متا پہ آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ذرا گھوم پھر کے دیکھیے اور وہ سارے جوڑے ذرا نکالیے. نہیں میں دیکھیں وہ میں آپ کو میرے انداز سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا, میرے سوالوں سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کلیئرٹی کے لیے ہے. یہ نہ میں نے کسی بات پہ نہ تنقید کی ہے, نہ میں نے کہا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ میرا جو میری سیٹ کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سنوں, جو آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں, اس سے جس کو سمجھ آتا ہے وہ اپنی عقل سمجھ بوجھ کے مطابق اس کو سمجھے گا. ایون میرے پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا مسلک جو ہے وہ واضح کریں, آپ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ میں یہ والی چیز بتاؤں. میں صرف کلیئرٹی کے لیے, میں پھر کلیئر نہیں ہوں اس بات پہ, اس لیے کلیئر نہیں ہوں کہ اگر طلاق کے اندر آپ نے 3 دفعہ طلاق دے دی تو آپ کی طلاق ہو گئی وہ. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے اندر آپ کے پاس رجوع کرنے کا وہی موقع ہے جو 1 طلاق کے بعد ہے, پھر دوسری کے بعد ہے, تیسری کے بعد موقع نہیں ہے آپ کے پاس. اور وہ اس کی وہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں اللہ اس کا اظہار کرتا ہوں. اچھا اب اگر آپ اس کے اندر ٹائم آپ نے 1 دفعہ معاف کر دیا, پھر رجوع ہو گیا, پھر معاف کر دیا, آپ ملٹیپل ٹائم اس کے اندر کر سکتے ہیں, یا اس کی بھی 3 ٹائم؟ اچھا 3 ٹائم نہیں, یہ ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. نکاح مسیار جائز ہے؟ نہیں, ہمارے ہاں تو نکاح مسیار نہیں ہے. یہ اسی سے اس متع سے بچتے مسیار بن گیا, مسیار بنا ہے کہ متع کا لفظ جو ہے اسے ہم نے بچنا ہے, کام وہی کرنا ہے. نہیں, اس میں کہتے ہیں ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ٹائم باؤنڈ ہے, اس میں بھی ٹائم باؤنڈ ہے. وہ ایک سمجھ لیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بینک سے جو ہے نا وہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں, یعنی یہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ جی وہ لے رہے ہیں, تو کوئی مانا نہیں ہے اس پہ کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہے. اسے میں عرض کرتا ہوں نا جی, وہ کیسے ٹائم باؤنڈ ہے کہ یہ جو آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں نا جی, تو یہ انٹرسٹ نہ کہیں, اس کو آپ سروس چارجز کہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو معاملہ تو وہی ہے, اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو مسیار کے اندر جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز ہے, بالکل یہی چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کب ختم کرنا ہے. سمجھ رہے نا, آپ نے بتایا ہوا نہیں ہے, وہ چل رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جی پرسوں میری فلائٹ ہے تو میں واپس جا رہا ہوں جی. سمجھے, تو گھوم پھر کے کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں, وہ بات تو وہی آ جاتی ہے. میرا صرف ایک سادہ سا کویشچن ہے, اسے اگر ایڈریس کر لیا جائے, اسے انڈرسٹینڈ کر لیا جائے, سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. احکام دین کے اندر جب آپ مان لیتے ہیں, جب آپ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر مان لیتے ہیں, تو پھر اس کے پرسکرپشن میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا, اعتراض کرنے کی گنجائش آپ کے پاس نہیں. ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے نا جی, بالکل ایسا ہی. مثلاً صبح کے وقت آپ فری ہوتے ہیں, دوپہر کو مشغول ہوتے ہیں, تو صبح کی نماز 2 رکعت ہے, دوپہر کی 4 ہے, ظہر 4 ہے. ٹھیک ہے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ پروردگار اگر یہ صبح میں فری تھا تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ صبح کی 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں, دوپہر کو مصروف ہوتا ہوں 2 ہو جاتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ نہیں کر سکتا. حالانکہ عقلی طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے ہوتا کہ صبح میں فری ہوں تو تب چاہے 8 رکھتے پروردگار مجھ سے پڑھوا لے, دوپہر کو ذرا مصروف ہوتا ہوں 2 رکعتوں پہ کام چل جائے. لیکن اس پروردگار کا امر ہے, جب آپ نے اللہ مان لیا تو پھر آپ اس پہ چونچرا نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں بھی یہ معاملہ ہے, میں لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہتا ہوں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کو آپ ذرا عالم اسلام کی تفاسیر میں پڑھ لیں کہ کیا اس نے متع کی بات کی ہے یا نہیں. آپ جو صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ لیں کہ اس کے اندر عہد رسول اللہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی نے کیا یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ عہد رسول اللہ میں یہ ہوتا رہا ہے, عہد خلافت اولیٰ میں یہ ہوتا رہا ہے, بعد میں یہ منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے, آپ سمپل یہ کریں کہ پھر اپنے سارے کویسچنز یا تو ڈمپ کر دیں,
کہ یوں کیسے وہ کیسے، آپ اس پہ رہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر صحیح ہے تو پھر اس کو من و عن تسلیم کر لیں. ادروائز ایک شادی جو ہے اور ایک جو عمل زنا ہے، اس کے اندر سوائے اللہ اور رسول کے نام کے اور کوئی ڈفرنس نہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جیسے ہی وہ شامل ہوتا ہے تو انٹائرلی وہ اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے. اس پہ آخری سوال، آپ نے کہا کہ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں، یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں. جی. وہ کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ نکاح تو آپ کو 4 جو ہے وہ اس کے نہیں دیکھیں، آپ اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نکاح سے، یہاں پرابلم ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں نے اسے نکاح کے پیرالل دیکھنا ہے. نکاح کے احکامات الگ ہیں، اس کے احکامات الگ ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کو نکاح کے اس کے پیرامیٹر پہ دیکھیں گے کہ نکاح میں یہ ہے تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، نکاح میں یہ نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بہت ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال سب سے بڑی بات آپ نے جو کر دی تھی نا کہ یہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فن کی اس میں کر رہے ہیں یا آپ اس میں کس میں کر رہے ہیں. میرا خیال یہ سب سے بڑی بات یہ تھی اس ساری جو ہے وہ ہماری گفتگو میں. بالکل ٹھیک ہے. شیعہ سنی کی شادی ہو رہی تھی آپس میں؟ ہوئی ہوئی ہے جی، ہوئی ہوئی ہے. آپ بھی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو رہی ہے. زیادہ ہے مسلمان ہے، مسلمان کو جو 2 چیزیں حاصل ہوئی ہیں کلمہ پڑھنے سے، 2 ہی چیزیں تو حاصل ہوتی ہیں نا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص عیسائی تھا، ایک یہودی تھا، ایک ہندو تھا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی وہ پڑھے گا 2 چیزیں اسے حاصل ہو جائیں گی. ایک تو پاک ہو جائے گا، چاہے اس نے دل سے مانا نہیں مانا وہ بات کا معاملہ ہے. جیسے ہی وہ اٹر کرے گا یہ کلمہ تو وہ فوراً پاک ہو جائے گا. دوسرا، اب مسلمان کے ساتھ اس کا عقد ہو جائے گا. یہ 2 چیزیں ہیں جو کلمہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. مسائل ہوتے ہیں ویسے اگر شادی ہوتی ہے اس طرح سے تو؟ نہیں، مسائل جو میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے. دیکھیے، یہاں ہندو رہے ہیں، آپ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہندوؤں نے آپ کے کلچر پہ اثر ڈالا ہے. ڈالا ہے نا جی؟ بالکل ڈالا ہے. ایسا ویسا ڈالا ہے. ہاں جی، کہ ابھی تک وہ سرایت کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ان کے مذہب پہ اثر ڈالا ہے. تو جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. آپ 1000 جوڑے کا جو ہے وہ انالیسس کر لیجئے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کتنی خواتین اہل سنت تھی جو تشیع کے اہل تشیع کے گھر گئیں، ٹھیک ہے، اور کتنی اہل تشیع خواتین تھیں، بچیاں تھیں جو اہل تسنن کے گھر گئیں. اس کے اندر پھر کس نے ڈومینیٹ کیا اور کیا ہوا؟ تو 99% آپ کو یہی ملے گا کہ وہ جو جن کی شادیاں ہوئی آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی رولے نہیں بنے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو ڈومینیٹ کر رہا تھا نا اس نے دوسرے کو بدل کے رکھ دیا. بالکل صحیح. اب کون بدلا اس کا انالیسز آپ اس 1000 جوڑے میں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ورنہ یہ بہت بڑی اختلافی بات ہو جائے گی یہ والی بھی جو ہے وہ. اس میں اذان کے اوقات میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیسے فرق؟ جیسے آپ کی جو اذان ہے وہ لیٹ ہوتی ہے، روزہ بھی لیٹ کھلتا ہے، صبح کی بھی لیٹ ہوتی ہے، اس میں کیوں اتنا اختلاف ہے؟ دیکھیں، روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. روزے کا تعلق جو ہے وہ وقت سے ہے. وقت سے ہے. جب غروب آفتاب ہوگا تو آپ غروب آفتاب کا اعلان کرتے ہیں اذان کے ذریعے کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے. تو جیسے وہ ٹائم ہوتا ہے تو روزہ افطار ہو جاتا ہے. نہ اس کے لیے کھجور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پانی، نہ دودھ سوڈے کی ضرورت ہے، نہ جام شیرین کی، نہ کسی چیز کی. تو وہ اپنے وقت پہ، کیونکہ روزہ کھولنے کا کہیں بھی آپ کو حکم نہیں ملے گا کہ بھی اتنے بجے آپ نے روزہ کھولنا ہے. نہیں، اتم الصیام الی اللیل. روزہ ایک کانٹریکٹ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کھاؤں پیوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا. اور اس عہد کو پہنچانا ہے ایک سرٹن ٹائم تک، اور وہ ٹائم کیا ہے؟ وہ غروب آفتاب ہے. وہاں وہ پہنچ گیا، آپ کا روزہ ختم ہے. اب آپ کھائیں آپ کی مرضی ہے، نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مسافر ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے اور راستے میں روزہ کھل گیا تو آپ کیا درختوں کو تھوڑی کھا لیں گے، پتے کھا لیں گے، کیونکہ مجھے کچھ کھانا ہی کھانا ہے. نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. جیسے کھائے بغیر رکھا جاتا ہے نا، ایسے کھائے بغیر کھل بھی جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے ٹائم پہ کھلتا ہے. اذان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غروب آفتاب ہے وہ اس میں ایک شرط ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیسے پتہ چلے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس سائنٹیفک ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سن سیٹ ہے اور یہ سن رائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے.
لائک جیسے عید کا چاند ہے یا رمضان کا چاند ہے، تو آپ کو تو چاند کے پورا میپ آپ کے سامنے ہے کہ اب چاند کی برتھ ہو چکی ہے اور اس اینگل پہ نظر آئے گا اور اتنا نظر آئے گا اور یہاں نظر آئے گا، یہ پورا آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مون سائٹ کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ ایگزیکٹلی آپ کو ٹائم بتا دیں گے کتنے بجے چاند. لیکن ایون دین ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ دوربینیں لگا کے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ریزن یہ ہے کہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے. تو آپ سائنٹیفک اس میں نہیں کر سکتے. جو سورج کا غروب ہونا ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کیسے یقین ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورج غروب ہو گیا؟ نیکڈ آئی سے. نیکڈ آئی سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے پہاڑ ہیں، آپ کے سامنے بلڈنگز ہیں، اندھیرا، ٹھیک ہے، اندھیرا. اچھا، سورج غروب ہونے سے اندھیرے تک درمیان میں بہت سارا فاصلہ ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے، ایون دین آپ کو سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے ویسٹ کی طرف. تو کوئی تو ایسی علامت ہو کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو گیا. وہ علامت کیا ہے بتائیے؟ ہاں، ہمارے ہاں علامت یہ ہے کہ آپ کو ویسٹ کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو ایسٹ کی طرف دیکھنا ہے. اوکے. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زمین ہے، یہ سورج ہے. اب زمین گھوم رہی ہے، میں سمجھانے کے لیے سورج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ سورج نیچے آ رہا ہے، ظاہر ہے سورج کی شعاعیں ہر طرف پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارا آسمان اس کا کینوس ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، جب تک سورج کا 1 mm بھی اس زمین کی سطح سے باہر رہے گا اس کی لائٹ اپوزٹ سائڈ پہ پڑ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جب وہ لائٹ ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اس ہورائزن سے نیچے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. تو مسلک آل محمد میں ائمہ اہل بیت نے یہ کہا کہ جو مشرق کی طرف اگر آپ دیکھیں گے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سرخی نمودار ہوتی ہے مشرق کی طرف، اور دیٹ ٹیکس اراؤنڈ 9 to 10 minutes ٹو وینش. وہ 10 منٹ کے لیے وہاں پہ نظر آئے گی آپ کو. وہ سرخی اس بات کی گواہ ہے کہ اس پہ روشنی پڑ رہی ہے اس کینوس پہ. ادروائز وہاں اپوزٹ سائڈ پہ سرخی کا کچھ مطلب نہیں ہے. ادھر تو سرخی ہو یعنی سورج نیچے بھی ڈوب جائے گا تو سرخی اوپر لائٹ نظر آ رہی ہوگی لیکن سامنے نہیں آئے گی کیونکہ زمین آ چکی ہے سامنے. تو وہ جو اپوزٹ سائڈ پہ مشرق کی طرف سرخی ہے وہ ہمارے لیے علامت ہے. جیسے ہی وہ سرخی زائل ہوتی ہے تب اس وقت غروب آفتاب ہوتا ہے اور اس وقت ہماری اذان ہوتی ہے، اور اس میں 10 ہی منٹ کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. جب ہم ماتم کرتے ہیں یا اس سے بھی آگے جاتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں یا ایون کوئلوں پہ بھی شاید اف ایم ناٹ رانگ جو ہے، تو کیا وہ ہم اپنے اوپر نہیں کر رہے ہوتے؟ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا اس کی فلسفی بتا دیجیے. میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جی. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اوکے. ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب کیا؟ کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو جس کے نتیجے میں تم مر سکتے ہو. اوکے. یہی ہے. ٹھیک ہے. یہی ہے نا جی، کہ کچھ ایسا نہ کرو جس کے نتیجے میں تم مر سکتے ہو. اچھا، تو اس کے ذیل میں کیا گاڑی چلانا نہیں آئے گا؟ کیا ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے ہیں. تو بھائی میں تو گاڑی نہیں چلاؤں گا، دین نے منع کیا ہے، قرآن نے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یو نیور نو کہ میں گلی گزر جاؤں گا یا نہیں. یہ تو ہلاکت کی طرف جا سکتا ہے، لے کے جا سکتی ہے مجھے چیز، اس لیے میں اس کو، کیا یہ عقلی بات ہے؟ نہیں. اچھا، اینستھیزیا کیا ڈاکٹر آپ سے سائن نہیں کرواتے کہ بہت پاسبل ہے کہ یہ پیشنٹ اب اٹھے گا ہی نہیں؟ کرواتے ہیں کسی بھی آپریشن سے پہلے. تو کیا وہ اینستھیزیا لینا جو ہے وہ خلاف شریعت ہے؟ کوئی فتویٰ ہے ایسا؟ نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا کہ اپنے آپ کو ایسے عمل میں نہ ڈالو، ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو جس کے نتیجے میں تم مر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو جس کا لازمی نتیجہ موت ہے. ٹھیک ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنے گلے پہ رکھ کے چھری چلا دوں گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں مر جاؤں گا. میں گن سے فائر کر لوں گا اپنے دماغ میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے برین سے بلٹ پاس کرے گا میں مر جاؤں گا. ایسی ایکٹیویٹی کو خودکشی کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کا تعلق آپ کے احتجاج سے ہے، مثلا بھوک ہڑتال کر کے ایک بندہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بھوک ہڑتال کے نتیجے میں مر بھی سکتا ہے، لیکن وہ مرنے کے لیے بھوک ہڑتال نہیں کر رہا، احتجاج کر رہا ہے، اپنا منوا رہا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اتنی بھوک ہڑتال کرنی کہ میں نے مر جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے.
تو وہ اس طرح نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں مر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میٹر نہیں کرتی چیز۔ اب اگلی بات یہ آ گئی کہ اب جو ماتم کیا جا رہا ہے، جو زنجیر زنی کی جا رہی ہے، جو کمر زنی کی جا رہی ہے، اس کی کیا ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اندر دو رنگی تو نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر کی وہ ماں جس کا جوان بیٹا دشمن کی فوج نے مار دیا ہے، وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ ہم سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کالی پٹی باندھ کے، وہ اپنے بال بکھرا کے بالوں کو نوچ رہی ہے، چہرے پہ پیٹ رہی ہے، سینے پہ پیٹ رہی ہے، زانوؤں پہ پیٹ رہی ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں ہمدردی ہے۔ تو جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہزار ایسے شہید قربان ہو جائیں تو سید الشہداء کہ پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ رسول اللہ کا بیٹا وہاں مارا گیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کو پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتار کے ان کو ہاتھ باندھ کے کنیزوں کی طرح گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اس کے اگر اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے ہوئے میری آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، میں چہرے پہ 2 تماچے مار لیتا ہوں، تو وہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس کے اندر کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے، کہ رسول خدا کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے ہیں؟ اگر روئے ہیں تو پھر رونا سنت ہو جائے گا۔ کیا ماتم جو ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر سنت مصطفیٰ ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول خدا کی متعدد حدیث ہیں، آپ الصواعق المحرکہ پڑھ لیں ابن حجر مکی کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جناب ام سلمہ کو وہ شیشی دے کے جاتے ہیں کہ ام سلمہ یہ کربلا کی خاک ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین بیٹا مارا گیا ہے۔ اور ان جناب ام سلمہ دیکھتی ہیں خواب میں 10 محرم عصر عاشور کہ رسول خدا کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور امامہ ان کا گلے میں ہے اور آستینیں ان کی الٹی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ تم سو رہی اور میرا بیٹا مارا گیا ہے۔ رسول اکرم رو رہے ہیں۔ اگر رسول اکرم ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنس لیجیے، اگر رو رہے ہیں تو روئیے، ٹھیک ہے۔ جناب حمزہ علیہ السلام، کیا سیرت النبی کے اندر یہ روایتیں موجود نہیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ شہدائے احد جو ہیں ان کے گھر میں بین ہے اور ماتم ہو رہا ہے، کاش کوئی ہوتا جو حمزہ کا ماتم کرتا۔ اور لوگ صحابہ جو ہیں وہ گروہ بن کے جناب حمزہ کا ماتم کرتے ہوئے رسول خدا کے دروازے تک آئے، رسول خدا نے انہیں دعا دی۔ تو یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اچھا، سوگ 3 دن تک ہوتا ہے، اس کو اگر اس کے ساتھ ملا کے آپ مجھے سوگ ہوتا ہے 3 دن کا طبعی موت پر، مظلوم پہ 3 دن سوگ نہیں ہوتا، مظلوم کا سوگ ختم ہی نہیں ہوتا، مظلوم کا سوگ قیامت میں ختم ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مظلوم کی بات ہوگی، میرا سگا بھائی اس کا مرڈر ہوا تھا، کوئی گھر میں کوئی انٹروڈرز آ گئے اور انہوں نے فائر کر دیا اور میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میرے آنکھوں کے سامنے۔ تو میں جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں روتا ہوں۔ مجھے کون کہہ سکتا ہے کہ 3 دن کے بعد آپ نے نہیں رونا؟ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ کیا خدا ایسا حکم دے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا خدا آپ سے کہے گا کہ آپ سو جائیں جبکہ سونا میرے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا خدا آپ کو حکم دے گا کہ اڑ کے آپ مدینہ چلے جائیں جبکہ اڑ ہی نہیں سکتے آپ؟ جب انسان کے اختیار میں ایک چیز نہیں ہے اس کا خدا حکم نہیں دے سکتا، اس سے خدا روک نہیں سکتا۔ جب آپ کے پیارے کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا، اس کا ذکر آئے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ خدا کیسے روکے گا؟ وہ عقل کا پروردگار ہے، وہ عادل پروردگار ہے، وہ کیسے روک دے گا؟ کسی کی ماں مر گئی ہے بچے کی، کسی ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہے، ٹھیک ہے، میری ماں آج بھی جو ہے وہ کسی بچے کی شادی ہوتی میری ماں رونے بیٹھ جاتی، تو میں ماں کو کیا کہوں کہ 3 دن گزر گئے اب آپ نہیں رو سکتے؟ یہ مقتول ہے، یہ مظلوم ہے، وہ طبعی موت ہے، اس کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک بندہ طبعی طور پہ مر گئے 3 دن تک بیٹھو۔ 3 دن کے بعد اس کو، جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی، وہ اس لیے اٹھانے کا حکم ہے کہ اب مزید جو ہے اس کو ادھر وہ مشغول نہ رکھو اپنے روزمرہ کاموں میں، زندگی آگے چلانی ہے۔ یہ ریزن ہے، نہ کہ یہ ریزن ہے کہ 3 دن کے بعد اسے افسوس ہوگا تو اسے پکڑ کے مارو کیونکہ تمہیں افسوس کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بات جو ہے وہ اموات کی نہیں ہو رہی، یہاں بات شہداء کی ہو رہی ہے، یہاں بات مظلوموں کی ہو رہی ہے، یہاں بات سید الشہداء کی ہو رہی ہے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جن کے اوپر رسول خدا رو رہے ہیں۔
تو یہ اس کو کمپیئر کرنا کہ 3 دن کا جو ہے وہ سوگ ہے، کمپیئر نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں صرف وہی میں نے آپ کو کہا اگین کہ کلیئرٹی چیزوں کی، یہ ہرگز یہ نہیں دیکھیں بڑی لاجیکل سی بات ہے، ٹھیک ہے اسامہ بھائی بڑی لاجیکل بات ہے. طبعی موت کے اوپر وہ 3 دن کی جو بندش ہے وہ یہی ہے کہ آپ پھر مشغول ہو جائیں اور لوگوں کو بھی حکم ہے آپ اس کے سامنے ذکر نہ کرنا، بھائی اس کا بیٹا مر گیا، روز نہ اس کے سامنے چلے جانا کہ تمہارا بیٹا مر گیا. وہ یہ معاملہ ہے. یہاں مظلوم کا معاملہ ہے، ایک بچہ مظلوم، ایک بچی قصور میں ماری گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے ظلم اور بربریت کے ساتھ ماری گئی ہے. اس کا باپ جو ہے وہ آج یہاں پہ بیٹھ کے اس کا جی چاہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ احتجاج کروں، رونے لگ پڑے، کہ آپ اسے یہ کہیں گے کہ 3 دن گزر گئے اب آپ گھر جائیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نا. تو یہ there is a difference. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. علامہ صاحب بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور میں نے بڑے سیدھے سے اور جو سوال ہم سنتے چلے آئے وہ سارے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جو ہے وہ جواب دیا. نہ تو یہ تھا کہ میں کنونس ہوں، نہ یہ تھا کہ آپ کنونس ہوں، نہ یہ تھا کہ ہم پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس سے کوئی کنونس ہوتا ہے نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ایک ایسی چیز تھی جس پہ میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ گفتگو کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ بات ہونی چاہیے، اور وہ بات اس پلیٹ فارم سے آپ تک بھی پہنچنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا سب لوگوں کو موقع ملا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزید چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آج کے اس پوڈکاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.